Assalamu alaikum. I hope class you all are doing well. Class, we are doing our chapter Ideological Basis of Pakistan, Pakistan ki Nazriyati Asas. And today we will see the last topic of this chapter, which is Qaid-e-Azam and Ideology of Pakistan, नज़रिया पाकिस्तान और Qaid-e-Azam. ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. तो अब हम देखते हैं कायद-ए-आज़म ने अपना रोल कैसे प्ले किया था नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से और कैसे उन्होंने सपोर्ट किया था टू नेशन थ्योरी को और उन्होंने कैसे पाकिस्तान एक अलग मुल्क हमें बना के दिया था. लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें. नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर बदल दी. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सगीर की इन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया. अब कायद-ए-आज़म उन पर्सनैलिटीज़ में से थे, उन शख्सियात में से थे जिन्होंने अपना एक ना सिर्फ कहने के हद तक कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे मुसलमानों को एक अलग मुल्क पाकिस्तान बना के दिया था. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो कायद-ए-आज़म है जिन्होंने मुसलमानों की जो सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर के मुसलमान थे उनकी तकदीर को बदला था कि वो एक अलग मुल्क ले सकें, बल्कि उन्होंने अलग मुल्क लिया था. अब वो देखते हैं उन्होंने कैसे अपने इरशादात की रोशनी में कैसे अपनी डिफरेंट मुकामात पे उन्होंने अपने जो खुतबे दिए थे उससे बेदार किया था मुसलमानों को कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए और वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग कौम है. वन बाय वन हम देखते हैं उन्होंने कब कब खुतबे किए और जो इस क्वेश्चन में जो डेट्स हैं, जो कोटेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो आपने साथ साथ वो भी मार्क करते जाना है. मुसलमान अलग कौम. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिया के ज़बरदस्त हामी थे. यह आपका एक एमसीक्यू बनता है कि कायद-ए-आज़म किस चीज़ के हामी थे, किस चीज़ को सपोर्ट करते थे. दो कौमी नज़रिया यानी टू नेशन थ्योरी. वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे. वो हर लिहाज से कहते थे कि जो मुसलमान और हिंदू हैं वो दोनों अलग कौम है, एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती क्योंकि उनकी जो कल्चर है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं. आपने इस सिलसिले में फरमाया, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है. वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें. मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, अखलाकी, तमद्दुनी, इक़्तिसादी, मुआशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीक़ा अपनाना चाहें वो अपनाएं. अब कौमियत के हवाले से उन्होंने क्या फरमाया था, उन्होंने ये इनका इरशाद है जिन्होंने उसमें कहा था, वाज़िया किया था कि मुसलमान जो हिंदू हैं वो उनसे अलग कौम है. यहाँ पे बच्चों कौमियत यानी नेशन की बात की गई है. कायद-ए-आज़म ने नेशन के हवाले से मुसलमानों को एक अलग कौम करार दिया है. नेशन जो कि काफ़ी उसकी डेफिनेशन पाई जाती है. कुछ लोग कहते हैं जो एक इलाके में लोग रहते हैं वो नेशन है. कुछ लोग कहते हैं जो लोग एक मज़हब को फॉलो करते हैं उन्हें हम नेशन कहते हैं. कुछ लोग कहते हैं जो एक ज़ुबान बोलते हैं वो लोग एक नेशन कंसिडर की जाती है. कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो नेशन है यानी कौमियत की कोई भी डेफिनेशन हो, यानी रिलीजन की बेस पे हो, लैंग्वेज की बेस पे हो, हर लिहाज से मुसलमान एक अलग कौम है, यानी वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग है. ये और ये इस चीज़ का हक़ रखते हैं क्योंकि वो एक अलग कौम है कि वो अपना एक अलग मुल्क बनाए जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. क्योंकि और किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि कोई भी दूसरी नेशन, कोई भी दूसरा ग्रुप मुसलमानों को डिक्टेट करे कि उन्होंने कैसे रहना है और उनको ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी उनके अकॉर्डिंग गुजारने पे मजबूर करे. तो मुसलमानों के पास ये राइट है कि वो हर तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इसके लिए जो चीज़ जो तरीका अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, अपने मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए. तो ये इन्होंने फरमाया था कौमियत के हवाले से, जो कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कायद-ए-आज़म ने कौमियत के हवाले से क्या इरशाद फरमाया था. तो आपने ये कोटेशन उसके आंसर में लिख देनी है. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, करारदाद लाहौर जो कि कब हुई थी, 23 मार्च 1940. ये आपका एक एमसीक्यू है, आपने मार्क कर लेना है. इस मौके पे कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया था वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि 1933 में जब कायद-ए-आज़म बरे सगीर के सियासत से मायूस हुए तो लियाकत अली खान और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं ने इन्हें वापस आने के लिए कायल किया. अब कायद-ए-आज़म जब बिल्कुल मायूस हो गए थे बरे सगीर की सियासत से, जो सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिक्स थे
اس سے تو ان کو کس نے قائل کیا تھا واپس آنے کے لیے؟ لیاقت علی خان، اور جو دوسرے مسلم رہنما تھے انہوں نے اپنا رول پلے کیا کہ قائد اعظم کو دوبارہ قائل کریں کہ وہ اس چیز پہ قائم رہیں، کیونکہ اگر وہ اس ٹائم پہ پیچھے ہو جاتے تو آج ہمارے پاس ایک پاکستان، ایک الگ ملک نہ ہوتا۔ تو یہ آپ کے MCQ سے شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے ان کو قائل کیا تھا اور کب وہ مایوس ہوئے تھے بالکل حالات سے۔ تو آپ نے یہ مارک کر لینا اپنے بک کے اوپر۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرارداد لاہور کے موقع پہ، جو کہ کب ہوئی تھی؟ 23 مارچ 1940، جو کہ آپ کا ایک MCQ بھی ہے۔ اور اس میں آپ نے قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برِ صغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برِ صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ اب اس موقع پہ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ جو ہندو اور مسلمان ہیں وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، ان کا لٹریچر، ان کے کسٹمز ایک دوسرے سے کافی ڈیفرنٹ ہے، اور جو ان کے ہیروز ہیں، ان کی جو رزمیہ کہانیاں یعنی ان کے جو ایپکس ہیں، ان کے جو ڈیفرنٹ ایپیسوڈز ہیں، سارے قصے ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ رزمیہ مینس رزم کہتے ہیں ہم جنگ کو، یعنی ان کے جو جنگی قصے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کے ہیروز، جو obviously جو مسلمانوں کے لیے ہیروز ہوں گے وہ جو ہندو ہیں ان کے لیے ویلن ہیں، اور جو ہندوز کے جو ہیروز ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ویلن ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں دیکھو، ہر لحاظ سے وہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں، ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، سملیرٹیز نہیں پائی جاتی، تو اس لیے بہتر ہے ایک ان کو الگ کر دیا جائے۔ اگر ان کو ساتھ رکھا جائے گا ایک نیشن کے طور پہ تو یہ وہاں پہ برِ صغیر یعنی جو سب کانٹیننٹ ہے وہاں پہ تباہی کا باعث ہوگا، کیونکہ ایک قوم وہاں پہ میجورٹی میں ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو دوسری قوم ہے ان کی تعداد کم ہے، اور obviously جن کی تعداد زیادہ ہوگی وہ اپنی حکومت جتانا چاہے گی دوسری قوم کے اوپر، کیونکہ وہ تعداد میں آلریڈی کم ہے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ سب کانٹیننٹ کا۔ تو اس لیے یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اس کا سلیوشن بھی انہوں نے اسی جو کوٹیشن ہے اس میں کہا ہے کہ اس کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں، کہ ہمیں چاہیے جو گورنمنٹ، جو برٹش گورنمنٹ ہے، جو برطانوی حکومت ہے، وہ ان دونوں قوموں کو الگ الگ قرار دے دے، تاکہ کیا ہو، وہ اپنی الگ سے جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے، اپنی جو کسٹمس ہیں، اپنے ریلیجن ہے، اس پہ فوکس کر سکیں اور اس پہ کام کر کے اپنی زندگی اپنے مطابق گزار سکیں۔ تو یہ انہوں نے کب فرمایا تھا؟ قرارداد لاہور کے موقع پہ۔ یہ آپ کا ایک شارٹ کوشچن ہے کہ انہوں نے قرارداد لاہور کے موقع پہ کیا ارشاد فرمایا تھا، تو آپ نے یہ کوٹیشن اس کے آنسر میں لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے احمد آباد میں خطاب۔ کب ہوا تھا یہ؟ 29 دسمبر 1940۔ یہ آپ کا ایک MCQ ہے کہ یہ خطاب، احمد آباد میں خطاب انہوں نے کب دیا تھا، تو آپ نے یہ مارک کر لینا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمالی مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس موقع پہ قائد اعظم نے فرمایا کہ جو پاکستان ہے وہ صدیوں سے موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہ کہنے کا ریزن یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ جو محمد بن قاسم تھا جو 712 میں سندھ میں آیا تھا، اور جو کہ کہاں پہ ہے؟ شمال مغرب میں، جو سب کانٹیننٹ کا پارٹ ہے، نارتھ ویسٹ پارٹ، وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہاں پہ پہلے سے وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ان کا وطن ہے، اس لیے ان کو ان علاقوں میں ایک الگ ریاست قائم کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامک ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، تعصب کا خاتمہ، اینڈ آف ایتھنیسٹی۔ تعصب یعنی کوئی بھی کسی کو نفرت کا نشانہ بنائے، کسی مذہب کی بیس پہ، کسی لینگویج کی بیس پہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو نفرت کرے یا اسے ناپسند کرے، اسے ہم کہتے ہیں تعصب یعنی ایتھنیسٹی۔ اس کے حوالے سے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ یہ بھی آپ کا ایک شارٹ کوشچن ہے کہ تعصب کے خاتمے کے حوالے سے قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، تو یہ جو کوٹیشن ہے یہ اس کا آنسر آپ نے اس کے جواب میں لکھنی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اقلیتوں کا تحفظ۔ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ جو پاکستان ہے وہاں پہ جو منورٹیز ہیں، جو اقلیتوں کو ہم ان کے پورے جو رائٹس ہیں وہ دیں گے، کیونکہ ہمارا جو اسلام، ہمارا جو ریلیجن ہے ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے، ان کی ٹیچنگز یہی ہے کہ ہمیں ہر ایک کو اس کے رائٹس دینے چاہیے۔
نیکسٹ پوائنٹ، حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب۔ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ یہ خطاب انہوں نے کب کیا تھا؟ 11 اکتوبر 1947 کو۔ کس سے کیا تھا؟ جو پاکستان کے آفیسرز تھے اس سے خطاب کیا تھا، اور جو یہ خطاب تھا وہ کب کیا تھا؟ پاکستان بننے کے بعد، جو کہ 14 اگست کو بنا تھا پاکستان۔ انہوں نے اس کے بعد وہاں کے جو آفیسرز تھے، افسران تھے، اسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جو گول ہے، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت بنائیں جہاں پہ ہم ایک آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں۔ ہم نے اب کسی کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ایک اپنی الگ نیشن بنانی ہے، جہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سویلائزیشن کو فالو کرنا ہے، اپنے کلچر کو فالو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو اسلامک جو جسٹس ہے اسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے کنٹری میں، تاکہ ہم ایک آزاد ایسی جو ہماری ریاست ہے وہ بنا سکیں جو دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثالی ریاست ہو، ایک ہم اپنے ملک کو اس کے اکارڈنگ چلا سکیں، اسلام کے اکارڈنگ، کیونکہ ہم نے اسلام کی بیس پہ ہی اپنا ملک حاصل کیا ہے۔ اگر ہم اسلامک ٹیچنگز کو ہی فالو نہیں کریں گے تو ہمارا پاکستان ایک الگ ملک حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے ایک ایسی مملکت بنانی ہے، ہمارا ایسا گول ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اسٹیٹ بینک کا افتتاح۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ جو مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اب یہ بھی آپ کا ایک شارٹ کوشچن ہے، امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے، جو اوپر والا پوائنٹ جو آپ کے افسران سے خطاب تھا، جو آفیسرز تھے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور جو آپ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ دونوں آپ کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہیں، تو یہ بھی آپ نے مارک کر لینے ہیں۔ اب اس موقع پہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے بچوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشی نظام اور اسلامی معاشی نظام کے درمیان ڈفرینس کیا ہے۔ جو مغربی معاشی نظام تھا وہ بیس کرتا تھا انٹرسٹ یعنی سود کے اوپر، جو اسلامی معاشی نظام تھا وہ بیس کرتا تھا وہاں پہ زکوٰۃ اور صدقات کے اوپر۔ انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ سود، جو کہ آپ کسی کو لون دیتے ہو تو جس نے آپ سے لون لیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، اس کو اپنے بے شک اس کا مقصد پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس نے آپ کو وہ رقم واپس کرنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایکسٹرا چارج بھی دینا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انٹرسٹ یعنی سود۔ اب جو لینڈر ہے اس نے وہ رقم ہر حال میں، بے شک جتنا ٹائم زیادہ ہوتا جائے گا، جتنی دیر آپ قرضہ اپنے پاس رکھو گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ انٹرسٹ اس پہ پے کرنا پڑے گا۔ مغربی نظام کے مطابق جو معاشی نظام تھا اس کے اوپر بیس کرتا تھا، لیکن جو اسلامی معاشی نظام ہے وہ بیس کرتا تھا زکوٰۃ کے اوپر، یعنی جس کے پاس زیادہ رقم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کو اس کا حصہ دیتا ہے، جن کے پاس کم ہے ان کو ان کا حصہ دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو جن کو دی جاتی ہے وہ انہی کی ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی انہوں نے واپسی نہیں کرنی ہوتی رقم کی، تو انہی کا وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے مغربی معاشی نظام اور جو اسلامی معاشی نظام ہے ان کے درمیان۔ اور جو اسلامک معاشی نظام ہے وہ کس کے اوپر بیس کرتا ہے؟ ہماری ایکوالٹی کے اوپر یعنی انصاف کے اوپر بیس کرتا ہے، جبکہ جو مغربی معاشی نظام ہے وہ وہاں پہ انسانوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے جو موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ جو اسلامی معاشی نظام ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو بچوں یہ سارے اس ٹاپک کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، جس میں ہر کوٹیشن، ہر ڈیٹ آپ کے MCQs اور آپ کے شارٹ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے جو کوٹیشن ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ لکھی جاتی ہے، اس میں آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ نے اچھی طرح سے ان کوٹیشنز کو یاد کرنا ہے، لانگ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور شارٹ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اس ٹاپک کے بعد آپ کا اس چیپٹر میں جو لانگ کوشچنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے نیکسٹ کلاس میں جو اس کا آبجیکٹیو پورشن ہے، جو آپ کے بک کے اوپر ایکسرسائز ہے، وہ دیکھیں گے، لیکن تب تک کے لیے آپ نے جتنے بھی ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں، جتنے بھی لانگ کوشچنس ہیں، انہیں اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، تاکہ انہی میں سے آپ کے شارٹ کوشچنز اور آپ کے جو MCQs ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔